बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे अहम खबर से ही हम भी अपने प्रोग्राम का स्टार्ट लेंगे। अगर हम मरियम नवाज़ साहिबा की बात करें तो आज उन्हें ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि वो पाकिस्तान की तारीख़ की पहली वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं, यानी कि पहली वज़ीर आला मुंतखब होने का, खातून वज़ीर आला मुंतखब होने का एज़ाज़ मरियम नवाज़ साहिबा को आज मिल गया है। थोड़ी सी नज़र डालेंगे उनके सियासी करियर पर और फिर साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा कैसी वज़ीर आला पंजाब साबित होंगी। क्या गवर्नेंस के, अगर हम बात करें गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करना चाहें तो वो अपने वालिद और चचा जैसी कारकर्दगी दिखा पाएंगी या नहीं दिखा पाएंगी, या फिर जो इन्वायरमेंट उनको मिला है उसमें गवर्नेंस कितनी बड़ा चैलेंज है या कितनी टारगेटिंग होगा, इसके हवाले से भी हम ज़रूर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा के अगर सियासी महाज पर हम नज़र डालें तो अपने कैरियर की शुरुआत 2012 में उन्होंने की। मरियम नवाज़ ने 2013 में मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की सरबराही भी की। वो 2013 और 14 में प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम की सरबराह भी रह चुकी हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी अपनी पार्टी के लिए भरपूर मुहिम चलाई। 2018 की अगर बात करें तो मरियम नवाज़ को पनामा केस में जेल भी हुई। उन्होंने वालिद के साथ जेल काटकर अपनी वालिदा कुलसूम नवाज़ का मज़ाहमती किरदार भी दोहराया। 3 जनवरी 2013 को वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मुंतखब हुई और आज मरियम नवाज़ ने पहली पाकिस्तान की खातून वज़ीर आला होने का एज़ाज़ अपने नाम किया। यकीनन ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है उनके लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ये शरीफ ख़ानदान इस अचीवमेंट को, इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से एग्जिस्टेंस की जानिब लेके जाएंगे, इसका सर्वाइवल किस तरह से मुमकिन बना पाएंगे और मरियम नवाज़ साहिबा के कांधों पर कितनी भारी जिम्मेदारी है, इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितने चैलेंजेस हम देख रहे हैं कि अगर पंजाब की ही हम बात करें तो इस वक्त पूरे मुल्क में मौशी बहरान का सामना है, डिफरेंट चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। इन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए मरियम नवाज़ को कितने जतन करने होंगे, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे और उनको अपनी टीम को किस तरह से स्ट्रेंथ देनी है, कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उनकी टीम को, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर वो कारकर्दगी अच्छी ना दिखा सकें तो फिर नून लीग का आने वाला सियासी स्टांस कितना मुतज़लज़ल हो सकता है या कितना चैलेंजिंग हो सकता है, इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट का पैनल है, खुशामदीद कहेंगे अपने तीनों मेहमानों को। सज्जाद तरीन साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब और नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आप सबको खुशामदीद कहेंगे। सज्जाद तरीन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़। सर सबसे पहले तो मरियम नवाज़ साहिबा के, जैसे मैंने सियासी कैरियर के हवाले से भी बात की, अगर उनकी पर्सनालिटी को देखें तो नो डाउट शरीफ ख़ानदान की ये बेटी डिज़र्व करती थी कि उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर देखें, अगर हम गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो क्या मरियम नवाज़ साहिबा ये काबिलियत, ये अहलियत रखती हैं कि उन्हें पंजाब की वज़ीर आला बनाया जाए? देखें, मैं समझता हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत बासलाहियत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ख़वातीन जो हैं मतलब मुख्तलिफ़ ओहदों पर हमारे मुल्क में रही हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी अपना सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं इस मुल्क की और उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस की और उनकी मतलब मुल्क के लिए बड़ी खिदमत हैं। इसी तरह ये भी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मर्द और औरत का वो नहीं है, लेकिन बात यह है कि अब उनका इम्तिहान शुरू होगा कि उन्होंने सूबे को किस तरह चलाना है, क्योंकि पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और बड़ा भाई है बाकी सूबों का। फिर उनको एक तो घर में कंपटीशन है, पहला मुकाबला घर में है उनका, क्योंकि उनसे पहले उनके वालिद साहब रहे हैं चीफ मिनिस्टर, फिर वो जो है उनके चचा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है। अब वो उसको क्रॉस करेंगे उस परफॉर्मेंस को तो फिर जाके उनका जिक्र होगा कि जनाब उनकी परफॉर्मेंस क्या है। फिर पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी जो है, इस ब्यूरोक्रेसी को आज भी उन्होंने फ़ौरन इजलास बुला लिया और काम शुरू कर दिया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है उनको। इस हवाले से इसको समराइज़ करें तो खादिम आला का टाइटल भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको भी उन्होंने पार करना है। जी, मैंने ये अर्ज़ किया ना कि वो शहबाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस है उससे तो आगे क्रॉस करना पड़ेगा, तो फिर ही कोई जिक्र करेगा पंजाब में उनको। ये काफ़ी मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इतना फिर मसाइल बहुत ज़्यादा है पंजाब, क्योंकि आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है और उसके मसाइल भी उस हवाले से ज़्यादा हैं। थाना कचहरी के मसाइल हैं, पुलिस के मसाइल हैं, फिर लोगों के और दीगर मसाइल हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है ना अपना क्या नाम है, अपना एक चार्टर दे दिया है कि जी ये मेरे प्लान है, ये हैं। अब उस पर अमल दरामद कैसे होगा? पहली बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि दानिश स्कूल, भाई दानिश स्कूल बनाने की क्या ज़रूरत है? जो सरकारी स्कूल पहले ऑलरेडी मौजूद हैं उनको बेहतर किया जाए। मैं समझता था कि आज मरीम नवाज़ साहिबा ये ऐलान करेंगी
کہ آج ان کے جتنے بھی ممبران پارلیمنٹ ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی سینٹ کے ہیں یا وہ پنجاب میں ہیں، آج کے بعد کل سے ان کے بچے جو ہیں وہ جانا شروع کر دیں گے سرکاری اسکولوں میں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی ہم فرق ختم کریں گے امیر اور غریب کا جو نظام ہے، تعلیمی نظام پاکستان میں ایک طبقاتی نظام ہے. ایک طبقہ جو ہے وہ بڑے ہائی پروفائل اسکول میں پڑھتا ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جو سرکاری اسکول میں بچے پڑھتے ہیں ان کا اور جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، نجی اسکول، ان کا آئی کیو لیول کا کبھی کہیں مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ بچے آگے جاتے ہیں تو وہ بھاری بھاری فیسیں لے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم جو امیر غریب کا فرق ختم کریں گے اور تعلیم کا جو ہے وہ فرق ختم کر دیں گے. تو طبقاتی نظام ختم کرنے کا تو پہلا اعلان یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی آج سے سرکاری اسکول میں کل سے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وہ اعلان کر دیتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے سرکاری اسکول بہت بہتر ہو جاتے. بالکل، جہاں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی سر بات کریے. ایک بس بات میں کہوں کہ دانش اسکول آپ کہیں کہیں بنائیں گے وہاں بہت کم لوگوں کو چانس ملے گا. یہ تو ساری اسکول جو ہیں جتنے سرکاری اسکول ہیں، گاؤں میں ہیں، کسی چھوٹے دیہات میں ہیں، کسی شہر میں ہیں، ان سب کو جو ہے بہتر کیا جائے اور ان کو ہی دانش اسکول بنایا جائے. اور سب جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں اور جتنے بیوروکریٹس ہیں، ان سب کے بچے ان اسکولوں میں داخل ہو جائیں اور داخل اسکولوں کی بحالت بالکل ٹھیک ہو جائے گی. پرائیویٹ اسکول مافیا جو ہے نا اس کے بعد خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گا. نسیم صدیقی صاحب، سر جس طرح سے ابھی سر کہہ رہے ہیں کہ سارے جو ہے وہ دانش اسکول بنانے کے، نئے دانش اسکول نہ بنائے جائیں، جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ اسکول ہیں ان کو ہی تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جانب لے جایا جائے. اسی طرح 5 سالوں میں 5 آئی ٹی سٹی بنانے کا بھی اعلان کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ تمام تر چیزیں ہو پائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، پہلے تو میں مریم نواز صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عورت ہونے کے ناطے انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے اور پولیٹکس میں بڑی دلیرانہ انداز میں انہوں نے سارا اپنا دور گزارا اور وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی. میں ویسے ہی جو وومن امپاورمنٹ ہے اس کا میں بہت زیادہ قائل ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو 52% آبادی خواتین کی ہے ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. اور وہ بہت محنتی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کم از کم مردوں کی بنسبت جو ہے وہ ایماندار بھی زیادہ ہوتی ہیں. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی، دیکھیں ہم شہباز شریف کی بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دور میں کچھ نہیں ہوا. ان کے دور میں وہ کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لاہور میں اگر سڑکیں بن گئی، لاہور میں اوور ہیڈ برج بن گئے، تو یہ کوئی کارکردگی نہیں ہوتی ہے. آج مجھے کوئی ماڈل آپ بتائیے ہاسپٹل اس قسم کا ہو جو شہباز شریف کے دور میں بنا ہو، یا کوئی ایسا ہاسپٹل جہاں پہ وہ خود اپنا علاج کروا سکتے ہو. انہوں نے دانش اسکول کا اور جو وہ اپنا تندور کا تجربہ کیا تھا اس میں اربوں روپیہ ضائع گیا. اور جو سجاد ترین صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پنجاب کے اندر صرف لاہور نہیں ہے، پنجاب کے اندر بہت سارے شہر آتے ہیں، جنوبی پنجاب آتا ہے، اس میں گاؤں آتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ضلع آتے ہیں. آپ ہر جگہ جا کے وہاں پہ جو اسکولنگ کا نظام ہے اس کو بہتر کریں. بھلے بچے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا ان کے پاس فیسلٹیز ہے نہیں ہے، آپ ٹیچرز اچھے پرووائڈ کریں. جب آپ اچھے استاد پرووائڈ کریں گے تو آپ کی معاشرہ بہتر ہوگا. وہ بات ہے نا کہ جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ملکہ اپنا فرانس کی باہر نکلی اور انہوں نے کہا یہ لوگ لائن میں کیوں لگے، تو انہوں نے کہا جی روٹی کے لیے لائن میں لگے، ان کو روٹی نہیں کھانے کو. تو کہتی ہے کہ یہ کیک کیوں نہیں کھاتے. وہی بات آج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا جی ہیلی کاپٹر ایمبولینس لائیں گے. وہ جو سڑکوں پہ ایمبولینس چل رہی ہیں ان کو ٹھیک کریں. ان کے اندر آکسیجن سلنڈر نہیں ہوتے، ان کو راستہ نہیں ملتا، ان کو کم از کم بہتر کریں. سر انہوں نے انوائرمنٹل کنڈیشن بہتر بنانے کے لیے ستھرا پنجاب پروگرام کا بھی آغاز کرنے کا کہا ہے. اتنا مشکل پروسیجر ہے، کیا وہ یہ کر پائیں گے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں نہیں کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ صرف باتوں کی حد تک ہی ہوتا ہے. بڑے لوگوں نے وعدے وائد کیے. جو شہباز شریف صاحب 15 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں، مجھے کوئی آپ بتائیں کہ کوئی ایسی چینج واقعی آپ کو پلوں اور انڈر پاس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہو جس میں آپ کے دل کرے تعریف کرنے کا. جیسے میں پرویز الہی صاحب کی 2 چیزوں کے اوپر تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں 111 222 نکالی. واقعی وہ 5-10 منٹ میں وہ ایمبولینس پہنچتی ہے اور آپ کو اس سے فوائد ملتے ہیں. دوسرا انہوں نے جو ٹریفک وارڈن کا سسٹم شروع کیا تھا، یہ بھی لاہور کی بڑھتی ہوئی ٹریفک کے لیے اور باقی بھی علاقوں میں بہت بہتر ہے. تو دیکھیں اس وقت آپ کو جو غریب عوام ہے نا، ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، ان کے گیس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، ان کا روزگار نہیں ہے، ان کے پاس روزانہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، کھانا پینا، یہ بہت مہنگا ہے. تو آپ ان کی طرف آئیں. آپ نے عوام کو یہ سہولت دینی ہے. آپ نے جو برج بنا دینا ہے، آپ نے ہیلی کاپٹر لے آنا ہے، اس سے عام عوام کو کیا فائدہ ملے گی؟ صحت کی سہولتوں کو بہتر کریں. لاہور سے باہر نکلیں. لاہور میں تو پھر بھی کچھ بہتر ہاسپٹل ہے، ہر کوئی وہیں پہ پہنچ جاتا ہے. اگر کوئی وزیر اعظم بنتا ہے اسلام آباد میں، وہ پمز ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے. وقت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ضلعوں میں جائیں، چھوٹی چھوٹی تحصیلوں میں جائیں.
وہاں دیکھیں کہ وہاں ڈی ایچ ای ہاسپٹلس کیا کر رہے ہیں, وہاں پہ اسکولنگ کس قسم کی ہو رہی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ توجہ کی طلبگار ہیں. باقی ابھی مریم نواز صاحبہ بنی ہیں, ہماری جو ہے وہ ان کے لیے اپنا نیک تمنائیں ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جن حالات میں وہ بنی ہے. اور ایک بندہ دیکھیں نا جس طرح الیکٹ ہو کے آتا ہے, آپ جیت کی خوشی میں آتے ہیں. ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کا فیصلہ نہیں کیا, فارم 45 ابھی تک اپلوڈ نہیں ہو رہے. تو جو ہارے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کو عہدوں پہ بٹھا دیں گے, پھر آپ ان سے کیا توقع کریں گے کہ وہ آپ کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں گے. آئین اور قانون لیکن وہ جس طرح سے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں اس سے تو عوام پر امید ہے کہ شاید آنے والے 5 سال بہتری کی جانب جائیں گے. نوید چودھری صاحب, سر آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا مریم نواز صاحبہ بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر سامنے آ سکیں گے؟ کیونکہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں وہ صحت اور تعلیم پر اگر توجہ دے رہی ہیں, 5 سالوں میں 5 آئی ٹی سٹی بنانے کے دعوے کر رہی ہیں, خواتین کے لیے محفوظ پنجاب بنانے کی بات کر رہی ہیں, یہ سارے کام بڑے چیلنجنگ ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں جو گورننس کا ماڈل ہمارے یہاں متعارف کرا دیے گئے ہیں اس میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. ہم میں سب سے کامیاب چیز جس کو مانتے ہیں شہباز شریف صاحب, وہ اس لیے کامیاب تھے کہ ان کے بھائی وزیر اعظم تھے اوپر اور پوری سپورٹ تھی, اور مطلب محنت تو انہوں نے کی اور ظاہر ہے بہت سارے آئیڈیاز بھی تھے, لیکن بھائی کی سپورٹ تھی, فری ہینڈ کے ساتھ وہ کام کرتے رہے, کام ہوتا گیا. اب جس طرح سے جنرل مشرف کا دور آیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر ایک پیپلز پارٹی کا دور آیا, پھر نون لیگ کا, پی ٹی آئی کب آیا. اب صورتحال یہ ہے کہ گورننس کا ماڈل ہی تبدیل ہو گیا, پالیٹکس کا ماڈل ہی تبدیل ہو گیا. یہاں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر اسٹیبلشمنٹ نے یہ طریقہ متعارف کرایا پوسٹ 2011 کہ اگر کسی حکومت کو کام سے روکنا ہو تو آپ عدالت کو کہیں گے آپ اسٹے لے لیں. آپ نے کسی جگہ جا کے پہلی مطالبہ آپ کی چلی ہے کہ یہاں ترقیاتی منصوبہ شروع کرنا ہے, لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آ جائے گا اور وہ سپریم کورٹ تک رہے گا. یہاں کہہ کے مطلب یہ ثاقب نثار وغیرہ یہ کرتے رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے اس میں. پھر وہ میڈیا کا جو رول ہے وہ چینج ہو چکا ہے. میڈیا کو ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. اچھا نوید چودھری صاحب, یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ لیڈر کے اپنے ٹیمپرامنٹ پہ کتنا وہ ورک آؤٹ کر رہا ہے, وہ کون سی چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے مریم نواز صاحبہ مزاحمتی انداز ہی کنٹینیو کریں گی یا پھر مفاہمت کی جانب جائیں گی اور مفاہمتی طرز جو ہے وہ سیاست اپنائیں گی؟ دیکھیں یہ تو اپنی نیچر ہوتی ہے نا, جیسے شہباز شریف صاحب کی نیچر ہے کہ وہ ہر بات جو ہے وہ اگر موسم بھی اچھا ہو جائے تو کہتے ہیں پاک فوج میں ایسا موسم اچھا ہوگا. بعض لوگ اس سب تک آگے نہیں جاتے. یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ہم نے جو ان کا رول ہے پولیٹیکلی جس طرح سے وہ سامنے آئی ہے وہ مزاحمتی تھا. اپنی والدہ کے ساتھ جیسے وہ آئی اپنے والد کی گرفتاری کے بعد فرنٹ پر وہ کہ کلثوم نواز صاحبہ رہنمائی تھی, لیکن مریم خود جو ہے یہ کراچی جیل کے باہر اور باقی قلعے کے باہر ادھر ادھر بہت زیادہ انہوں نے اسٹرگل کی, رابطے بھی کیے, پروٹیسٹ بھی کیے, جو ان کی کیپیسٹی جس وقت تک ظاہر ساری پارٹی زیر تاب تھی. اور ان کی جو مزاحمتی سیاست ہے وہی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ایک مسئلہ تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کچھ عرصہ پہلے تک کہ مریم کو نہیں آنے دیا جائے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہے, میں بڑے سینئر افسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یہ منظور پشتین اور مریم نواز جو ہے نا یہ میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اور کچھ عرصہ اور گزر گیا تو مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا لے کر گئے ہوئے تھے اور وہ بندے وہاں زیادہ اکٹھے ہو گئے اور صورتحال تھوڑی سی خراب ہونا شروع ہو گئی, کچھ اندر بھی معاملات ہوئے. تو اتفاق کی بات ہے کہ میں پھر اس افسر سے ملا تو وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز یہ کام خراب کر, شہباز اور باقی لوگ سارے ہمارے ہاتھ میں ہیں, زرداری صاحب. تو یہ ایک امپریشن تھا, اس کو انہوں نے برج کیا ہے, کیسے برج کیا ہے, اس سب پہ کمپرومائز کریں گی, آگے کیسے چلیں گی. سر چلیں ایک جملے میں اس کو سمرائز کرتے ہوئے یہ بتا دیں, آپ کو لگتا ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شریف خاندان کی سیاسی جانشین ثابت ہونے میں کامیاب ہو پائیں گی؟ بس یہ بتا دیں. اس میں صرف ایک چیز اگر انہوں نے کی نا تو اس میں ان کی سیاست کی اور گورننس کی بنیاد وہی بنے گی. ان کی جو ہے وہ 2013 کے بعد شیٹر ہو چکی ہے. نواز شریف نے بڑی محنت کر کے آئے تو وہ بھی ظاہر ہے اسی راولپنڈی کی نرسری سے تھے, لیکن انہوں نے پارٹی کی تنظیم بھی بنائی, انہوں نے یو سی سطح پر عہدیدار بنائے, پورے پورے بلدیاتی ادارے بھی تھے, باقی چیزیں بھی تھیں, لیکن وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے رہے, کارکنوں کو جگہ جگہ جاتے رہے, پاکستان پورے گھومے. بعد یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی تو بعد میں بنی ہے نا, پہلے تو انہوں نے پورے ملک میں پارٹی بنائی
लोगों को साथ लेके चले। सर ये बहुत लंबी अब बहस है, इसको independently गाहे बगाहे करना अपने है प्रोग्राम कि के सेशन में हम पार्टी- ज़रूर शामिल रखेंगे। अभी चूंकि हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, उस पर जाने से पहले जरा इसको पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं इस बुनियादी सवाल के हवाले से। क्या मरियम नवाज गवर्नेंस में अपने वालिद और चचा जैसी कारकर्दगी दिखा पाएंगी? 73% को ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगी, जबकि 27% ऐसा नहीं मानते हैं। हम एक ब्रेक की जाने बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ने जा रहे हैं आज के दूसरे सेशन की जानिब। एक जानिब जहां हम पंजाब असम्बली की बात करें, कुछ ज़रा सिंध असम्बली की सूरत हाल भी देख लेते हैं। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं। उनको हम ना सिर्फ मुबारकबाद पेश करेंगे, बल्कि आने वाला वक्त उनके लिए कितना चैलेंजिंग है इसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर एक फ़र्क हम देखेंगे कि मुराद अली शाह साहब तीसरी मरतबा वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, अब वो एक्सपीरियंसड हैं। इस वक्त सिंध की जो सिचुएशन है, बिलखुसूस कराची के जो हालात हैं और जो मसाइल हैं, क्या मुराद अली शाह साहब उनको कोप अप कर पाएंगे? क्या वो चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्योंकि अपने बयान में अभी कुछ देर पहले की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि मैं कोई ख़ास विलिंग नहीं था सियासत में आने का, लेकिन जब मैं सियासत में एंटर हुआ और सियासी मसाइल मैंने देखे, फिर मेरे दिल ने कहा कि मैं इन मसाइल को हल करूं। मेरे पास ये सलाहियत और काबिलियत है कि मैं इनको हल कर सकता हूं, लेकिन हालात साजगार हैं या नहीं, बिलखुसूस इस वक्त के हालात क्या हैं। ज़िम्मेदारी संभाली है तो बहुत कुछ सोचना भी पड़ रहा है, ये भी कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब। तो सजातरीन साहब, मुराद अली शाह साहब एक्सपीरियंस्ड हैं, तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध मुंतखब हुए हैं। कितना चैलेंजिंग होगा उनके लिए कि बेहतरीन गवर्नेंस का टाइटल अपने साथ लेकर चलें और सिंध के हालात और कराची के मसाइल बिलखुसूस अब मद्देनज़र रखते हुए उनको फेस करें? अच्छा, आज मैं आपको एक बात बता दूं कि मुराद अली शाह की आखिरी इनिंग्स है, इसके बाद इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, ये बस इनके अब इसमें जो इन्होंने करना है, देखें अब मुराद अली शाह हो सकता है कि शायद कभी भी सियासत में ना आते अगर अब्दुल्ला शाह साहब शहीद ना होते तो। इनके वालिद जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, तो अब्दुल्ला शाह साहब नहीं रहे तो फिर इनके बाद जो है मुराद, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं वो कुछ छोटी मोटी परफॉर्मेंस से जो है नहीं आगे बढ़ सकते। सिंध में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इतने ज़्यादा मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, जिस तरह उसके बाद सर वही आपके वाली बात है कि पंजाब सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है, सिंध सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। मैं समझता हूँ कराची तक, और दूसरा ये जो सिंध के जितने भी लोग हैं जो अंदरून सिंध से मुंतखब होकर आते हैं, इनको अपने हलकों के अलावा कराची पर भी तवज्जो देनी चाहिए। देखें कराची जो है वो पाकिस्तान का चेहरा है, जो भी आदमी आता है वो सबसे पहले कराची में आके उतरता है। वहाँ की ट्रैफिक का आप सूरत हाल देखें, सफाई की सूरत हाल देखें, नालों की सूरत हाल देखें कि ज़रा सी बारिश हो जाए तो पता चलता है जनाब पूरा शहरी चौक हो गया और भर गया पानी से। तो ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ेंगी कि किस तरह मामलात को आगे बढ़ाना है। और ये उनके पास जो 5 साल होंगे, जितना भी अरसा होंगे इस मुल्क में, कोई पता नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुराद अली शाह को इसके बाद कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग और ऑलरेडी तैयार हैं। इस दफ़ा भी काफ़ी कंपटीशन था, वो तो इस दफ़ा भी थे और बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद मुराद अली शाह साहब का नाम नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, लेकिन अब इसके बाद उनको कोई नहीं बनाएगा। उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हलके पर भी तवज्जो दें, लेकिन पूरे सूबे पर भी तवज्जो दें। देखें बात यह है कि वो जो ऐलानात बिलावल साहब ने किए थे इलेक्शन से पहले, जो कुछ कहा था, वो तो कम अज़ कम अब उन पर तो अमल दरामद सिंध की हद तक तो किया जाए ना। सिंध तो उनके पास है, जैसे मतलब उन्होंने कहा था, मरियम नवाज साहबा ने आज कहा जी वो 200 यूनिट जो है वो हम फ्री नहीं, हम सोलर जो है वो किस्तों पे दे देंगे। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि हम अपने मंशूर में कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे लोगों को, और लोग बहुत खुश थे। वफाक में भी उनकी हुकूमत आ गई है। तो ये देखें, ये जो आपने जज्बात की बात की ना, ये जज्बात फिर चलते नहीं हैं। इस दफ़ा जो इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ हो गया है, मेरा ख्याल है उस मुस्लिम लीग को अब दोबारा मुस्लिम लीग वाली सूरत हाल पे लाना है, जो मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह लेके आते थे पार्लिमान में अक्सरियत, उस तरह लेके आने के लिए बहुत मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में उनको बहुत टफ टाइम दिया जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह से आप बात करें, पंजाब में नून लीग ने एक नया एक्सपीरियंस कर लिया है, वो ये चैलेंज फेस करें कि हम एक नया चेहरा लेकर आएँ, सिंध में भी तो करना चाहिए था। नहीं, मैं समझता हूँ कि सिंध में इस बार बातचीत चल रही थी। कुछ लोगों का तो ख्याल था कि मोहतरमा फरियाल तारपुर को बना दिया जाए, कुछ और नाम भी ले रहे थे, शर्जील मेमन साहब का भी नाम चल रहा था। लेकिन पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप जो बैठती है ना, वो फिर फैसले करती है। पीपल्स पार्टी में ऐसा नहीं कोई एक आधा आदमी फैसला करे, सीनियर लीडरशिप ने बैठ के ये फैसला किया है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और जो मंसूबे हम इन्होंने जारी किए हुए हैं वो ये मुकम्मल करें। तो ये वाला जो मतलब 5 साल हैं, ये जितना भी ऐसा असम्बली रहेगी, ये वाले में इनको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाने पड़ेगी, ताकि
لوگ مراد علی شاہ کو یاد کریں کہ سندھ کو ایک اچھا چیف منسٹر ملا تھا تیسری مرتبہ. اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ مراد علی شاہ کے لیے کوئی گنجائش ہے. بہت سارے لوگ اور پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ اب ان کو دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ہے کرپشن, بے روزگاری, غربت, مہنگائی, لا علاجی. یہ جو ہیں یہ بہت اہم ایشوز ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا شہر لاڑکانہ ہے, وہاں کتے کاٹ لیں اور کہیں جی ویکسین نہیں ہے ہمارے پاس. یہ تو کوئی جواب نہیں نا. سرکاری ہاسپٹل جیسے انہوں نے پہلے کچھ ہاسپٹل بہت اچھے کیے ہیں, پنجاب سے بھی وہاں لوگ جا کے علاج کراتے رہے ہیں, لیکن اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسکول کا جو معیار ہے, دیکھیں وہاں کے جو سندھی وڈیرے ہیں ان کے بچے جو ہیں بہت اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا لندن میں پڑھتے ہیں. کسی کے بچے یہ نہیں ہے کہ وہاں پڑھتے ہوں, کسی گوٹھ میں پڑھتے ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, جتنے پارلیمنٹ کے ممبران ہیں اور ہماری بیوروکریسی ہے, ان کے بچے اگر اپنے گاؤں میں پڑھیں, ان کی جو بیگمات ہیں اور ان کے جو بچے ہیں ان کا علاج ان کے گاؤں کے ہاسپٹل میں ہو, آپ دیکھیں کہ یہ 2 مہینے میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کبھی کوئی سوچنے پہ بھی میں مجبور یہی ہوگا عرض ان کر رہا ہوں باتوں کہ یہ غریب آدمی کو صرف لالی پاپ دیتے ہیں جی, ہاسپٹل ٹھیک کر رہے ہیں, اسکول ٹھیک کر رہے ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں. بھئی آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں کراتے؟ ان کی شادیاں دیکھیں, یہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, ان میں قیمتی لباس دیکھیں یہ کتنا پہنتے ہیں. غریب آدمی تو تصور نہیں کر سکتا. غریب آدمی, وہ شادیاں چلتی بھی نہیں ہیں. پاکستان کا غریب آدمی جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ 3 نسلوں میں لوگ نہیں دے سکتے, اور ان کے پاس کروڑوں روپے جو ہیں یہ شادیوں پہ لگا دیتے ہیں, تقریبات پہ لگاتے ہیں. ان کے بچے تو باہر پڑھتے ہیں اور ان کے وہاں سے تصویریں آتی ہیں جی کوئی گھوڑا سواری کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اس کے بل کون دیتا ہے؟ یہ اپنے بچوں کو بھی یہاں لائیں, اپنے پوتیوں پوتوں کو بھی یہاں لائیں اور اپنے اسکول میں پڑھائیں. اچھا سر, اس چیز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں نسیم صدیقی صاحب. ایک جانب جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ موروثیت کے ارد گرد گھوم رہی ہے, تو اس سے ہم نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ شاید وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ عدی ہوں گی اس دفعہ, لیکن مراد علی شاہ صاحب, وائی مراد علی شاہ صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں مراد علی شاہ صاحب کیونکہ تجربے کار ہیں, انہوں نے پیپلز پارٹی کے حساب سے یس سر ہوں گے نا, یا ان کی پرفارمنس ایسی رہی ہوگی, کیونکہ جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ مراد علی شاہ کا بڑا تجربہ ہے, وہ آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں زرداری صاحب کے ہوتے یا بلاول بھٹو کے ہوتے ہوئے وہ کوئی فائنل ڈیسیجن تھوڑی لیں گے, وہ تو صرف فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتے ہیں نا. تو ان کی ابھی تک پیپلز پارٹی کی آپ سندھ کے اندر پرفارمنس دیکھ لیں کہ کب سے ان کی حکومت سندھ میں بلا شراکت غیر چلتی ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد تو اب یہ بھی رونا نہیں رہا کہ وفاق نے آپ کو کچھ دینا, آپ کو پیسے NFC کے مل جاتے ہیں. یہ اگر چلے ہم پازیٹیو بات کرتے ہیں تو کچھ ہاسپٹلز ایسے ضرور سندھ میں بنے جو کہ ورلڈ کلاس کے, میں اس بات کا ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. لیکن جس طرح آپ نے ابھی کہا تھا کہ پنجاب میں صرف لاہور نہیں ہے, سندھ میں صرف کراچی نہیں ہے, لاہور تو پھر بھی بہت خوبصورت شہر بن گیا ہوا ہے. کراچی کا حال دیکھیں, جسے روشنیوں کا شہر کہتے تھے, یہاں پہ میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے, سارے ممبران جو سندھ کے وہ بھی کراچی کلفٹن میں رہتے ہیں. لاہور کراچی شہر کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا, پینے کا پانی تک صاف آج تک وہاں پہ مہیا نہیں ہو سکا. اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے اکثر پاکستان کے علاقوں کا دورہ کیا. پنجاب میں اگر آپ دیہی علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پھر بھی بہت اچھی سہولیات ہیں, لوگ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں, لیکن جب سندھ کے آپ انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جس طرح آپ افریقہ میں آگے, وہاں پہ لگتا ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے. تو یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ اربوں خربوں روپیہ آپ کو ملتا ہے, سیلاب زدگان کی مد میں آپ کو اتنا پیسہ ملا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ سندھ میں جو کرپشن کا بازار گرم ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. بہت زیادہ کرپشن ہے وہاں پہ. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اب کرپشن کو کوئی برا سمجھے نہیں جاتا. آپ نے کبھی سنا کسی کے سر آپ کو لگتا ہے مراد علی شاہ صاحب اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ یہ سب چیزیں کر پائیں گے, صرف کرپشن کا ہی خاتمہ کر پائیں گے؟ وہ کر پائیں گے کیونکہ کنٹرول پھر وہی زرداری صاحب کا ہے, بلاول بھٹو زرداری کا ہے, اور یہی اپنی نہج چلے گی. اپنے بینک بیلنس ان کے بڑھتے چلے جائیں گے, ان کے باہر کے خزانے بڑھتے چلے جائیں گے, ان کے کتے اور جو گھوڑے ہیں ان کے بسکٹ فرانس سے آئیں گے. لیکن جو سندھ کی عوام ہے اس کو وہی روکھی سوکھی کھانی پڑے گی. ان کو تو چاہیے کہ یہ نچلے لیول سے, آپ تعلیم کا معیار اگر سندھ میں جا کے دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہاں پہ تعلیم کا معیار کیا ہے, صحت کا معیار کیا ہے. لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز چاہیے, لوگوں کو ایک نہیں چاہیے کھانے کو, ان کو ہیلی کاپٹر سفر کرنے کے لیے نہیں چاہیے, انہیں تو 2 وقت کی روٹی چاہیے. جو بے روزگار ہیں ان کو بے روزگاری سے خاتمہ ملے. یہ سندھ میں تو کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو
ان دونوں کو جو ہے نا وہ اپنا اس پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک وہاں پہ کچے اور پکے کے ڈاکو ختم نہیں ہوں گے, عوام وہاں پہ سکون سے نہیں رہ سکے گی, عوام یقیناً اپنا سر ایسے روزگار ہی نہیں کما سکے گی. سر اب تو وہ اور وفاق سے اسی اٹھا طرح کے بندے لے جاتے ہیں گزارتے کچے کے ڈاکو, جن اگر دنوں ان میں کے اتنے تذکرہ ہوتے کریں ہیں, تو ان کو کوئی 2 روٹی کھانے کو بھی مل جاتی ہے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ مراد علی شاہ کے آنے سے کوئی سندھ کے حالات بدلیں گے یا کراچی کے کوئی حالات بدلیں گے. دیکھیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے, مجھے تو بالکل ان سے کوئی امید نہیں. ٹھیک ہو گیا. نوید چودھری صاحب, آپ کو لگتا ہے مراد علی شاہ صاحب کا نام لینا اور پھر وزیر اعلیٰ بنانا انہیں سندھ کا, یہ ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوگا آنے والے وقت میں؟ میرے خیال میں بہترین فیصلہ ثابت ہوگا, کیونکہ باقی جن احباب کے نام گنوائے گئے ہیں ان کے متعلق پارٹی کے اندر ہی ریزرویشنز تھی اور ٹیمپرامنٹ کا بھی معاملہ تھا ان کا. فریال صاحبہ ایک اچھی چوائس ہو سکتی تھی, بہت ذہین خاتون ہے, لیکن ظاہر ہے زرداری صاحب کا جو فیصلہ تھا کہ انہوں نے ایوان صدر میں بیٹھنا ہے, تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ مراد علی شاہ کو موقع دیا جائے. اور ظاہر فریال صاحب بھی گائیڈ کریں گے انہیں, بلاول صاحب بھی وہاں متحرک ہوں گے. اب سندھ کے معاملات جو ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں تھی, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. دیکھیں جب سیلاب آیا ہے تو 25 ارب جو انہوں نے مانگے ہیں وہ فوراً دیے ہیں, حالانکہ ملک کا خزانہ مکمل نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا کتنے چاہیے, وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دے کر گئے. کراچی اب آپ کے پاس ہے, اور یہ کوئی راز نہیں ہے کہ کراچی میں شارع فیصل کوئی آپ لے لیں, تھوڑا سا آپ کو جیو اترنا پڑ جائے تو بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ ٹوٹی گلیاں, ابلتے گٹر, کوئی راستہ نہیں ہے, گاڑی پھنس جاتی ہے. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک جنازے کے ساتھ قبرستان جانا پڑ گیا کراچی. میں جب لینڈ ہوا روڈ سائڈ سے, مطلب سڑک سے نیچے اتر کے اسٹریٹس اور اس کی جانب قبرستان کی جانب, تو وہاں کوئی حال ہی نہیں تھا. یہ مطلب اور شہر کا وہ مین حصہ تھا, جگہ جگہ یہ حالت ہے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. انٹیریئر کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اچھا مرتضیٰ, آپ کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ بڑے انرجیٹک ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں. بھئی اگر لیکن سر ساتھ ہی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فریال صاحبہ بھی ایک اچھا اور پرومیننٹ نام تھا, اور وہ بہت ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید اس مرتبہ فریال صاحبہ پرومیننٹ پوزیشن پر آئیں گی. لیکن ابھی جب مراد علی شاہ صاحب اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے تو فریال صاحبہ ساتھ ہی بیٹھی تھی, بڑا پولائٹ جیسچر دے رہی تھی. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ فریال صاحبہ خود ہی ولنگ نہ ہو؟ نہیں دیکھیں, یہ ہم کہہ دیتے ہیں ولنگ تو ہر آدمی ہوتا ہے, وہ بعد میں کہہ دیتا ہے جی کہ میں تو مجھے آپ رہنے ہی دیں, یہاں پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ, اب ان کے پاس کراچی شہر کو بہتر کرنے کا موقع ہے. نعمت اللہ خان صاحب جب تھے تو گورنر ایم کیو ایم کے تھے, آپ کے سامنے اور ارباب صاحب کی حکومت تھی, لیکن انہوں نے اتنا کام کیا کہ جناب کراچی انہوں نے چینج کر کے رکھی ہے. پھر ہم اس سب کو دیکھا اتنا کام کیا انہوں نے, آپ کے سامنے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کام کر کے دکھایا ہے اس میں. فریال کو اب آپ کے پاس ان کا جیسر بڑا پولائٹ ہے, کون سی ایسی بات ہے جو فریال صاحب کی نہیں مانی جائے گی؟ فریال صاحب کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو نہیں مانی جائے. اچھا, یہ جس طرح سر کہہ رہے ہیں, ابھی سجاد ترین صاحب کہہ رہے ہیں, نوید چودھری صاحب, کہ فریال صاحبہ کی کون سی ایسی بات ہے کہ وہ جو نہیں مانی جاتی, تو انہیں کیا ضرورت ہے وہ پرومیننٹ پوزیشن پر آئیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں سجاد صاحب کے پاس سے یہ بات ہے. جی نسیم صاحب, آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ڈیفیکٹو سی ایم ہوں گے ڈیفینیٹلی. زرداری صاحب کی بہن ہے, بلاول بھٹو کی پھپھو ہے, تو ان کے پاس بہت ساری پاورز ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے آپ سی ایم رکھتے ہیں تو ڈیفیکٹو سی ایم بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جن کے جو ہے وہ اپنا آرڈرز چل رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح پنجاب میں بھی ہے کہ ہے تو مریم نواز شریف صاحب, لیکن وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی اپنے تجربات اور اپنے تعلقات استعمال کر کے وہاں پہ فیصلے کریں گے, یا نواز شریف صاحب بڑے بڑے فیصلے کریں گے. تو وہاں سندھ میں بھی اسی طرح ہوگا کہ فریال تالپور بالکل دیکھیں گے جس طرح وہ کشمیر دیکھتی ہیں, اور کشمیر کے فیصلوں میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے سندھ میں بھی ان کے فیصلوں کا بڑا عمل دخل ہوگا. تو سر آنے والے ٹائم میں گڈ گورننس کے ٹائٹل اور بیڈ گورننس کا الزام ہم فریال صاحبہ کو دیں گے یا مراد علی شاہ صاحب کو دیں گے؟ جی آنے والے وقت میں اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گڈ گورننس کے جو ہم اپریسیشن ہوگی اور بیڈ گورننس کے کلیم ہوں گے وہ فریال تالپور صاحبہ کو دیں گے یا پھر مراد علی شاہ صاحب کو؟ دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد آپ ان کو چینج کر دیں مراد علی شاہ کو, اور اس کے بعد فریال تالپور کو لے آئے, کیونکہ یہ ابھی اچانک سے بات ہو رہی تھی. اگر وہ ان کے ساتھ رہ کے کام کریں گی, تھوڑا ایکسپیرینس ان کا بڑھ جائے گا سندھ میں کام کرنے کا, کیونکہ ابھی تک وہ زیادہ تر کشمیر کے اوپر کام کرتی رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے ان کو بھی سی ایم دیکھا جائے کہ اگر مریم نواز اچھی پرفارمنس پنجاب میں دے رہی ہیں تو شاید فریال تالپور کو موقع دیا جائے کہ ایک اور جو ہے وہ سی ایم
جو خاتون ہیں ان کو لایا جائے اور ان کی پرفارمنس وہاں پہ بہتر ہو سکے, کیونکہ یہ مراد علی شاہ ہو یا شرجیل میمن ہو, انہوں نے تو صرف زرداری صاحب کے اشاروں پہ کام کرنا ہوتا ہے نا, یہ اپنی مرضی سے کوئی چیز تھوڑی کر سکتے ہیں. لیکن کیا فریال تالپور صاحبہ کسی کے اشارے پہ کام کریں گی یا پھر اپنے دل پہ؟ میں آپ کو عرض کروں, اگر یہ جو آپ نے پرفارمنس کی بات کی نا, اگر اچھی پرفارمنس ہوگی تو مراد علی شاہ کا نام کوئی نہیں لے گا, وہ سارا لیڈرشپ کو جائے گا, اور اگر بری پرفارمنس ہوگی تو مراد علی شاہ پہ الزام آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ 2 سال کے لیے نہیں آئے, مراد علی شاہ 5 سال کے لیے آئے ہیں. ہاں, اس کے بعد جو ہے مراد علی شاہ کا پھر کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر, یہ مجھے مطلب یہ کوئی میں اپنے اس سے نہیں کہہ رہا کہ کوئی مفروضے پر مبنی نہیں, یہ انفارمیشن ہے میرے پاس پیپلز پارٹی کی کہ مراد علی شاہ صاحب کا کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے اس ملک میں. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے انقلاب آ جاتے ہو جاتی ہیں, کوئی ایسا نہ ہو جائے تو مراد علی شاہ کا یہ آخری ٹرنوور ہے. ٹھیک ہو گیا سر, کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. ابھی ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, اس سے پہلے ہم پبلک پول کو ڈسکس کرتے ہیں. کیا پیپلز پارٹی نے مراد علی شاہ کو بہتر گورننس کی بنا پر تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ منتخب کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا بنیادی سوال. 29% کو ایسا ہی لگتا ہے جبکہ 71% ایسا نہیں مانتے ہیں. بریک کی جانب بڑھیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, جہاں ہم سندھ اور پنجاب اسمبلی کو ڈسکس کریں, وہاں اوور آل سچویشن کو بھی ڈسکس کریں گے. صدر نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری, نگران وزیر اعظم کی یہ جو سمری آئی تھی اس کو کینسل کر دیا ہے, واپس بھیج دی ہے. صدر مملکت عارف علوی نے مخصوص نشستوں سے متعلق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ایڈوائس واپس بھیج دی, جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس اب جو ہے وہ جمعرات کو طلب کر لیا. الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں دینے سے متعلق درخواست جو ہے اس کو بھی اوپن کورٹ میں سننے کا فیصلہ کیا ہے. یہ دونوں فیصلے کیسے ہیں اور آنے والا وقت کتنا چیلنجنگ ہوگا سنی اتحاد کونسل کے لیے, یا اوور آل ہم ڈسکس کریں گے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جو رسپانسبلٹیز ہیں یا جو اناؤنسمنٹس اب ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن نے ابھی فائنل اناؤنسمنٹس کرنی ہیں, وہ نہیں کی ہیں. نوید چودھری صاحب, یہ دونوں فیصلے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور صدر مملکت نے جس طرح سے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کا فیصلہ کیا, سر یہ فیصلہ درست ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, علوی صاحب کا اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ کھڑی کرتے آئے ہیں اور پی ٹی اے کے کارکن کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان, بندیال والی سپریم کورٹ موجودہ انڈیپینڈنٹ بندیال, وہ بھی کہہ چکی ہے کہ عارف علوی صاحب کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کرنے کے مرتکب ہو چکے ہیں, وائلیٹ کیا انہوں نے. اب معاملہ یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں وہ اپنے لیے گنجائش بنا رہے ہیں پولیٹیکل, کہ پی ٹی اے کی لیڈرشپ بھی رہ جائے, ایک اور معاملہ نکلتا ہے. اگر وہ ایوان صدر میں اب تک ہیں, یہاں جس طرح سے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا, کیا گیا, کس نے کیا کیا, معاملات لڑتے گئے, بہت ساری چیزیں ہوئی, تو ظاہر ہے کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ آتی ہے نا. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے تو جانا سے اچھا, ایک انٹرویو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر میں ایوان صدر میں نہ ہوتا, یعنی مجھے پریزیڈنشل امیونٹی حاصل نہ ہوتی, تو میں اب جیل میں ہوتا ہے. یہ بھی ان کو پتا ہے, کیسز بھی ہیں اوپر, اس میں فوجداری کیسز بھی ہیں, اس میں کرپشن کے فارم فنڈنگ کیسز بھی ان کا نام ہے. تو بہت سارے معاملات اس قسم کے ہیں. بھائی کانسٹیٹیوشن جو کیا ہے اس کو سپریم کورٹ کا معاملہ بھی موجود ہے. بہرحال میرے خیال میں علوی صاحب نے بنا کے چل رہے ہیں کسی سے, تو انہوں نے ایک مارجن رکھا اور اس میں کہا کہ مجھے ادھر سے بھی فیصلے نہیں دو. انہوں نے کہا کہ میں تو یہ اجلاس نہیں بلا رہا, اسپیکر صاحب نے کہا چلو میں بلا لیتا ہوں, تو نہ اس کو اجلاس بلا لیں گے. تو علوی صاحب نے کوشش کی ہے اپنے آپ کو ان رکھنے کی, لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو بہت سارے دماغ ہیں وہ اس صورتحال کو سمجھ رہے ہیں کہ علوی صاحب کو ڈبل گیم کر رہے ہیں, کسی ایک طرف نہیں ہے. وہ ایک ٹویٹ پہ ایک آدھ بیان جاری کر دیا, کبھی ایک جملہ کہہ دیا, اور کام جو ہے وہ درمیانہ رکھا. مطلب انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ اس کو نصیصت لٹکا دیتے, ٹائم تھا نا, آج انہوں نے فارغ کر دیا تاکہ جو کرنا اسپیکر کرے اور ٹائم پر ہی جو اسمبلی. اچھا سر, فائنل اوپینین لینے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. ابھی سجاد صاحب, یہ اسپیشل سیٹس کے الاٹمنٹ کو کیوں تاخیر کا شکار بنایا جا رہا ہے؟ یہ کیا جا رہا ہے, یہ بھی اسکرپٹڈ ہے, اور اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مورد الزام ہم الیکشن کمیشن کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں ہما, دیکھیں پہلے تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ پاکستان کو ایک آئین کے مطابق چلانا ہے نا. پاکستان میں جو آئین ہے, جو قانون ہے, اس کے تحت چلانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں نے دیکھیں, باقی کوئی پرابلم ہوا, مسلم لیگ نون کو سیٹیں مل گئیں, ایم کیو ایم کو سیٹیں مل گئی ہیں, مولانا کے لوگوں کو مل گئی ہیں, باقی جتنے بھی لوگ پارٹی آئی ہیں, یہ بنیادی طور وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ پارٹی میں تھے نہیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل الیکشن کے بعد جو ہے یہ سنی اتحاد میں شامل ہوئے ہیں. تو
تو اس کے لیے مسائل تو پیدا ہوئے ہیں. اب ان مسائل کو الیکشن کمیشن پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن رولز کے مطابق دیکھ رہا ہے. تو جیسی وہ صورتحال سامنے ہوگی وہ اس پر فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوسچن کیے ان کا جواب تو کوئی نہیں دے سکے نا, بڑے بڑے وکیل کھڑے ہوئے تھے. تو جب آپ کوئی چیزیں قانون کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ توقع کریں گے کہ فیصلہ آپ کی خواہش کے مطابق ہو, ایسا نہیں ہوتا. ایک بات ہما میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بات ہوئی بریک سے پہلے کہ جو سندھ میں بہت زیادہ وہ کرپشن ہے اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی کچھ کرتی ہے تو ان کو پہلے سے زیادہ ووٹیں ملی ہیں نا. اس دفعہ جو ووٹ ملے ہیں پیپلز پارٹی کو, جو سیٹیں ملی ہیں وہ پہلے سے زیادہ ملی ہیں, اور 2-2 لاکھ ووٹ ان کے لوگ لے رہے ہیں. اور ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹس ہیں جو بہت شور کر رہے ہیں بدھان لیکا, ان کو 15,000-12,000 ووٹ ملے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں جو لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ جائے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو سیٹیں مل بھی گئیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو لوگ منتخب ہو گئے ہیں وہ اب آگے صوبے چلائیں گے, جو پرائم منسٹر منتخب ہوں گے. اگر سیٹیں ملنے یا نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اتنا شور اور اس مسئلے کو اتنی ہوا کیوں دی جا رہی ہے؟ سیاست کی جا رہی ہے جی اس ایشو پہ. دیکھیں بات یہ ہے ان کے پاس اب کرنے کے لیے کیا ہے. آج رانا آفتاب جو ہیں, میں رانا آفتاب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور بڑے دبنگ آدمی ہیں. آج وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ان کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا. وہ جتنے بھی ان کو ووٹ ملتے وہ ووٹ لیتے اور پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے کہ جناب یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ میدان سے بھاگ جانا اور پھر کہنا جی جمہوریت جمہوریت کے نعرے لگانا, یہ اس طرح نہیں ہوتا. ان کو سیاست اب وہ والی نہیں ہوگی جس طرح پہلے یہ کرتے نہیں ہیں. ان کو اب سیاست جو ہے وہ ایک پازیٹیو انداز میں کرنی پڑے گی. یہ پارلیمان کے اندر ہیں, یہ صوبے میں اسمبلیوں میں موجود ہیں, یہ مرکز میں موجود ہیں, یہ سینٹ میں موجود ہیں. آگے سینٹ کے انتخابات میں ان کی پھر جو ہے مطلب لوگ آ جائیں گے. تو یہ اب ان کو آگے دیکھنا چاہیے, آگے چلنا چاہیے. ایک بات آپ نے جو صدر پاکستان کی, میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ اب ایسی چیزیں کر رہے ہیں, ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ اب ان کو پی ٹی آئی قبول کرے گی. پی ٹی آئی کے جو ہارڈ لائنر ہیں وہ پہلے ان کو پسند نہیں کرتے, تو اب جو چھوٹی موٹی وہ کریں. پھر دوسری بات ہے ان کی کچھ مجبوری ہیں, وہ ملک کے صدر ہیں. ملک کا صدر جو ہے وہ اس طرح کے بیانات نہیں دے سکتا جس طرح وہ مروت صاحب دے رہے ہیں. تو یہ ان کا مطلب بالعاز عہدہ جو ہے نا, ان کا احترام بہت ضروری ہے. پھر ان کو خود بھی پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کہنی ہے, کیا بات نہیں کہنی. یہ ایٹمی ملک ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو صدر پاکستان کے لیے مطلب اس طرح کھل کے کھیلنا, پارٹی اگر ان کی چاہے کہ جی جیسے مروت صاحب بیان دے رہے ہیں اس طرح کی پوزیشن لیں, وہ ایسا نہیں ہو سکتا. جو چھوٹی موٹی ان کی گنجائش ہوتی ہے اس میں وہ کر دیتے ہیں. یہ سمری انہوں نے واپس کر دی, لیکن اس سے تو پی ٹی آئی کی روایت رہی ہے کہ کبھی کوئی ایک لیڈر دیتا ہے, کبھی دوسرا دیتا ہے. نسیم صدیقی صاحب, سر الیکشن کمیشن سننے اتحاد کونسل کی اسپیشل سیٹس الاٹ کرنے میں خود سے تاخیر کر رہا ہے, جان بوجھ کر یہ تاخیر کی جا رہی ہے. جیسے ابھی سجاد ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر مل بھی جائیں تو بھی کوئی پرومیننٹ فرق نہیں ہوگا. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ موجودہ الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن بددیانت ہیں, اور انہوں نے اتنا گھناؤنا کردار ادا کیا نا کہ اس ملک کی تباہی کو دہانے پہ پہنچانے پہ یہ شامل ہے. ابھی آئین اور قانون کی بات ہو رہی تھی, کون سا آئین کون سا قانون؟ اس ملک میں اس وقت کوئی آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. آئین کے مطابق پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کرانے سے نہیں کرائے, کے پی میں کرانے سے نہیں کرائے, وفاق میں کرانے سے نہیں کرائے. آپ بلے کی بات کرتے ہیں. فائزی صاحب سوال پوچھ کے جواب کس کو دینے دیتا ہے؟ وہ تو خود ہی بات کرتا رہتا ہے. دوسری طرف دیکھیں تو آپ نے اے این پی کو 30,000 جرمانہ کر کے ان کو گو ہیڈ دے دیا. اس کے بعد پیر پگاڑا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اسی قسم کے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے تھے. جنہوں نے کیے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. لیکن موجودہ اس وقت دور میں 9 مئی کی آڑ لے کے سیاسی جماعتوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. پہلے بھی مثال موجود ہے, ایک اہل حدیث یا کوئی اور جماعت تھی, ان کو الیکشن کے بعد ان کے لوگ زیادہ جیت گئے تھے, ان کو آپ نے یہ سیٹیں دی تھیں. الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک جتنا رزلٹ آیا ہے اس کو اپلوڈ نہیں کیا. آپ اربوں خربوں روپیہ لیتے ہیں, لیکن یہ آپ کی بددیانتی ہے. آپ فارم 45 لوگ ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا الیکشن کے بعد ہارنے والا شور مچاتا تھا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. بابا اس دفعہ تو جو اور وہاں پہ کینڈیڈیٹس موجود تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ یہ بندہ جیتا. ہارنے والے کہہ رہے ہیں ہم ہارے نہیں ہیں, جیتنے والے کہہ رہے ہیں ہم جیتے نہیں ہیں. اچھا آپ نے نواز کھوکر کی سنی ہوگی باتیں, آپ نے دوسرے کینڈیڈیٹس کی سنی ہے. تو بات جی کون سا آئین, کون سا قانون, کون سا الیکشن کمیشن. اور صدر کی بات ہو رہی تھی تو صدر اس وقت گڈ کیپ بیڈ کیپ جو ہے وہ کاپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن باقی اس وقت ملک میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. جنگل کا قانون ہے,
اور بالکل ملک کو ستیاناش کرنے کے در پہ یہ آئے ہوئے ہیں. سر آپ کے ساتھ ہی کنٹینیو کرتے ہیں, ترین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. جی دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو انہوں نے سڑکوں پہ جا کے تو ثابت نہیں کرنی نا. پاکستان میں ادارے بنے ہوئے ہیں, وہاں لا کے سامنے رکھیں کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ بتائیں. اور 2018 کے انتخابات میں جو کچھ ہوا تھا اس دفعہ اس طرح تو نہیں ہوا نا. آپ بتائیں جا کے کہ جناب یہ ہوا ہے, یہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ نے دیکھیں سڑکوں پہ بیٹھ کے فیصلے نہیں ہونے. آپ مجھے بتا دیں کیا سڑکوں پہ بیٹھ کے فیصلے ہونے؟ اگر میرے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو میں کورٹ آف لا میں جانا ہے نا, کورٹ آف لا کے جا کے میں نے بات کرنی ہے. وہ الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں اور ٹریبونلز کے فیصلے, آپ کو پتا ہے کہ ٹریبونل نے آج تک 2000 کے الیکشن کے فیصلے نہیں کیے. کیا بات کرتے ہیں؟ جو ہارے ہوئے وہ منسٹر بن رہے ہیں, وہ اوتھ اٹھا رہے ہیں, اور اس ملک میں ہماری عدلیہ ایسی 140ویں نمبر پہ نہیں ہے. کہاں سے انصاف ملے گا؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو پبلک کہہ رہی ہے, کراچی والے کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دیا ایم کیو ایم کو, لاہور والے کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دیا نون لیگ کو. یہاں پہ تو نکارہ خدا کوئی کسی کی بات سنتا ہی نہیں. کہتے ہیں عدالتوں میں جائیں, فلاں جگہ جائیں, عدالتوں سے کوئی انصاف ملتا ہے ہمارے ملک میں؟ ہمیں اور آپ کو عدالتوں میں قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ 5 سال سٹے پہ رہے ہیں, اسمبلیوں کی مدت ختم ہو گئی, ان کا فیصلہ نہیں ہوا. کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, نہ لاہور ہائی کورٹ سن رہا ہے, نہ الیکشن کمیشن سن رہا ہے. نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے جا رہے ہیں. اس کو اس ملک میں عدالتوں سے. تو سر آپ سمجھتے ہیں پھر ایسے میں صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کے جو فیصلہ کیا وہ درست ہے؟ کیونکہ اس میں بھی ہمیں ہنگامہ آرائی نظر آ رہی ہے. پھر پورے نہیں ہیں, جب ووٹنگ آپ کروا رہے ہیں ممبران ہی پورے نہیں ہیں تو آپ کس طرح اجلاس بلا سکتے ہیں؟ کس طرح آپ وہ وہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی تو اسمبلیوں میں کتنے لوگوں نے مزید آنا ہے, اس میں تو کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. کوئی بھی صدر یہ بات کرتا, کوئی بھی پارٹی کا بندہ یہ بات کر سکتا ہے کہ بھئی جب اسمبلی مکمل نہیں ہے تو آپ کس بات کے انتخابات کریں؟ اچھا نوید چودھری صاحب, یہاں میں آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. سر بات تو پھر وہیں پہ آگے جو ہم 5-7 مہینوں سے پیٹ رہے تھے ایک بات کہ الیکشن ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیوس کی سچویشن مزید بڑھ گئی ہے, مزید کنفیوژن ہو گئی ہے. بڑی کلیئر سی بات ہے کہ قاسم سوری 5 سال تک بیٹھا رہا, تیسرے نمبر پر آیا تھا. بندیات نے جاوید الحسن اور مریم نے آئین ری رائٹ کر دیا, یعنی کہ آئین کو ایبروگیٹ کر دیا. جج کو جو گرانٹ ڈالتے آ رہے ہیں اس پہ تصور نہیں ہے. قاضی فائز صاحب تو ٹرانسپیرنٹ اوپن وہاں سماعت ہوتی ہے, سو کام مانتے ہیں وہ کہتے ہیں حکم کہتے ہیں. اچھا اگر ایک بات اسٹیبلشمنٹ کی تو کون سی پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرنا چاہ رہی ہے, معافی نہیں مانگنا چاہ رہی ہے؟ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو 9 مئی ہے, 9 مئی میں کتنے فوجی افسر فارغ ہوئے ہیں؟ مطلب فوج مل کر فوج کے خلاف سازش کر. اب جہاں سر جیل والوں کی تو نائک ہیں, ان کی تو باتیں بہت نرالی ہیں, وہ ایک بہت بڑی بحث ہے. جی جو آئین ری رائٹ کرتے ہیں جج چیف جسٹس وہاں بیٹھ کے, اس کے ساتھی جج تو کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو بھائی. جنرل باجوہ نے جوید چوری کو بتایا کہ میں نے کہا تھا کہ پنجاب میں بریگرے کی حکومت لانی ہے, طریقہ کوئی نہیں ہے, کہتا کوئی نہیں ہے, آئین ری رائٹ کرنا پڑے گا. اس نے کہا کر دو. یہ تو ہمارے آپ کے ججوں کا حال ہے. قاسم سوری کا بچے کو پتا تھا کہ وہ تیسرے نمبر پر آیا ہے, اس کا پورا ٹریلر کرایا ہے. اس کے بعد جو کچھ کرتے رہے ہیں, گڈ ٹو سی یو سے لے کر اب تو پاکستان میں فساد میں لوگوں نے خود کریٹ کیا نا. اب سارے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑ رہے ہیں. سر اس تمام کے گفتگو کو ایک سینٹنس میں سمرائز کر کے یہ بتا دیں کوئی حل ہے اس وقت؟ جی بالکل اس کا حل ہے. اس کا حل یہی ہے کہ وہ جو سسٹم بن گیا یہ چل رہا ہے. میں سجاد ترین صاحب سے بات سے کرتا ہوں کہ یہی سسٹم چلے گا, اور جس میں انہوں نے اپوزیشن بیٹھ جائے, کوئی شرارت کرے گا اس کو مزید سختی آ جائے گی. کچھ عرصے کے بعد جا کے پھر اگر پولیٹیکل میچورٹی پیدا ہوئی تو سیاسی جماعتیں دوبارہ ایک دوسرے سے مساق کر لیں. ٹھیک ہو گیا سجاد ترین صاحب, آپ کی نظر میں کوئی ایک حل اور آپ جو بات کریں؟ میں آپ کو عرض کروں کہ چیف الیکشن کمشنر پہ اب جتنے الزامات لگ رہے ہیں, جتنی باتیں کر رہے ہیں, اس کو میں نے یا ان لوگوں نے تو نہیں لگایا نا, یہ جو ابھی منتخب ہو کے آئے ہیں انہوں نے تو نہیں لگایا نا, یہ تو خان صاحب کے زمانے میں لگے ہیں. خان صاحب کے زمانے میں ان کی تعیناتی ہوئی ہے, اس وقت نہیں پتا تھا ان کو. اب جو یہ چیزیں ساری کر رہے ہیں, کوئی میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم آگے چلے گا, جمہوریت آگے بڑھے گی. جو بات آپ نے کہا نا آگے کیا ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ جب جمہوری عمل آگے چلتا ہے نا تو لوگ سیکھتے ہیں, نئی چیزیں آتی ہیں. یہ جو الیکشن میں پرابلمز ہو رہی ہیں, یہ بڑی اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری عمل کو چلنے دینا چاہیے, وہ چلے گا تو پھر ہی نئی چیزیں آئیں گی. نسیم صدیقی صاحب کلوزنگ ریمارکس میں کسی ایک جملے کا انتخاب کرتے ہوئے یہ بتا دیں آپ کی نظر میں سلوشن کیا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں ہم نے ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنی ہے یا کوئی اور فیصلہ؟ سلوشن یہ ہے کہ آپ عوام کی آواز کو پہچانیں. جھوٹ کی بنیاد پہ جو چیز بھی بنے گی وہ ناکام جائے گی. کوئی سسٹم چلنے والا نہیں ہے. اس طرح تو مشرف کو بھی نواز شریف نے لگایا تھا, باجوہ کو بھی نواز شریف نے لگایا تھا. اختلافات بعد میں ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کمپنی چلنے والی ہے, یہ بالکل نہیں چلے گی.
چلے سر، یہ تو یقیناً آنے والا وقت بتائے گا اور کسی اور سیشن میں ہم ضرور اس کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. کیا صدر مملکت کا مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانا درست فیصلہ ہے؟ 90% کو ایسا لگتا ہے کہ صدر مملکت کا یہ فیصلہ درست ہے، جبکہ 10% ایسا نہیں مانتے ہیں. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نگہبان.